बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और मैं हूं ज़ुनैरा अज़हर। कहा जाता है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि आजकल के बुजुर्ग ये कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारे माशरे में फहाशी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। यही बात आप यंगस्टर्स से पूछें तो वो कहते हैं कि ये वक्त बदलने की निशानी है। कुछ चीजें वक्त के साथ साथ बदलती हैं और उनकी कुछ डिमांड होती है, जिसको अगर बुजुर्ग फहाशी समझते हैं तो वो गलत हैं। हमने ये देखना है कि वो कौन से दायरे हैं जिनसे बाहर चले जाएं तो हया फहाशी में तब्दील हो जाती है, और हमारा दीन जो कि एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है, वो कौन से ऐसे दायरे मुतय्यन करता है जिनको फॉलो करने से हम एक मिडिल वे अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें हम किसी भी एक्सट्रीम पे फॉल ना करें, हमारे बुजुर्ग भी मुतमईन रहें, हमारी नस्ल आने वाले वक्त के तकाजे भी पूरी कर सके। यही हमारा आज का मौजू है और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, फहाशी क्या चीज है और फहाशी को समझने के लिए यकीनन शायद पहले हया को समझना जरूरी है, तो हया के बारे में हमारा दीन क्या कहता है? देखिए, जिना और जिना की तरफ ले जाने वाला रास्ता, वो तमाम तौर तरीके, गुफ्तगुएं, इंसान की तरफ से जेस्चर्स, वो लिबास जो कि उसकी जानिब ले जाता है, और फिर वो जज्बात के जो इंसान के अंदर मनफी पैदा होते हैं, ये सब कुछ फहाशी हैं। अल्लाह ताला ने चूंकि फहाशी को नापसंद किया है और ये माशरे के लिए, एक मुस्बत सोसाइटी के लिए नासूर है, इस वजह से इंसान की जो फितरत बनाई उसके अंदर उसके लिए एक सख्त नफरत और बेजारी पैदा की। तो हमारे अंदर जो फहाशी के लिए बेजारी है, उसी को हया कहते हैं। यानी इंसान के अंदर एक झिझक है, एक रुकावट है। इंसान अपने अंदर ये महसूस करता है कि जब वो कहीं किसी फोहश चीज के करीब जाता है तो उसके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। यही हया है, और ये हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की है, और उसके पैदा करने का मकसद यही है कि इंसान उसकी कदर करे और उसके मुताबिक अपने रवैयों को इख्तियार करें। डॉक्टर साहब, क्या ये हर इंसान में होता है? जो आपने कहा है कि एक नेचुरल इंक्लिनेशन है हया की तरफ इंसान के अंदर। हम मुख्तलिफ तहजीबों को देखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, वहां पर हमसे बहुत ज्यादा चीजें खुलेआम डिस्कस भी होती हैं और लोग उसे एक्ट भी करते हैं उस सेंस में। तो क्या उनके अंदर वो इंक्लिनेशन नहीं है? क्योंकि बहैसियत इंसान तो फिर वो सब में इक्वल होना चाहिए। देखिए, ये जो अखलाकी हिस्स होती है ना इंसान के अंदर, चाहे वो हया हो, चाहे वो सच बोलने का मामला हो, दूसरों का एहतराम करने का मामला हो, इंसान की आज़ादी का मामला हो, ये वो मामलात हैं कि जिसका एहसास इंसान के अंदर मौजूद है। अब माशरे में यकीनन फ़र्क हो जाता है। इस तरह के एहसासात इंसान के मुतासिर होते हैं माहौल की वजह से। यानी ऐन मुमकिन है कि आप किसी ऐसे माशरे में रह रहे हों जहां झूठ बहुत बोला जाता है जी। उसके नतीजे में इंसान शायद झूठ के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत नहीं रखता होगा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इंसान को इस बात का एहसास ही नहीं है कि झूठ बोलना बुरी बात है। यही मामला हया का है। अगर किसी माशरे में बेहयाई बहुत बढ़ गई है, मर्दों और औरतों के दरमियान आज़ादाना इख्तलात इतना ज़्यादा हो गया है कि वो एक जो अल्लाह ने इंसान की फितरत में हद रखी हुई है, सूरत हाल उससे बहुत आगे बढ़ गई है, तो ये मुमकिन है कि बाज़ लोग फिर हया का अपने अंदर वो लेवल ना महसूस करें कि जो अल्लाह की तरफ से इंसान की फितरत में रखा गया था, इसलिए कि फितरत के बिगड़ने के इम्कानात तो होते हैं। सही। जैसे मादी दुनिया में आप देखते हैं ना कि इंसान को किसी नए माहौल में जाकर बाज़ औक़ात महसूस होता है कि कुछ बदबू आ रही है, लेकिन अगर वो उसी माहौल में रहना शुरू कर दे तो फिर उसके अंदर उसका एहसास कम होता है और मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से अखलाकी और रूहानी जिंदगी में भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर हिस्स रखी हुई है अखलाकियात की, लेकिन बहरहाल माहौल से वो मुतासिर होती है। डॉक्टर साहब, हया में सबसे पहले जिस चीज का तस्वुर आता है वो लिबास है। एक इंसान जब ड्रेसअप होकर घर से बाहर निकलता है तो उसके निकलने के अंदाज में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। लिबास का क्या कॉन्सेप्ट हमारा दीन देता है? हमारे दीन में अल्लाह ताला ने इस बात का तकाजा किया है
کہ ہمارا لباس جہاں زینت کا ذریعہ بنے وہاں انسان کے لیے حیا کا ذریعہ بھی بنے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک دوسرے سے کچھ چیزیں لازماً چھپانے کا ایک تقاضا رکھا ہے، لباس اس تقاضے کو پورا کرے. لباس اس بات کو انشور کرے کہ جب ہم معاشرے میں ایک دوسرے سے ملیں تو ہم ایک شرافت کے دائرے کے اندر ملیں. دنیا کے معاملات ظاہر ہے کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے بغیر چل نہیں سکتے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنوع رکھی ہوئی ہے. لیکن ایک حد ہے کہ جس سے آگے اگر آپ بڑھ جائیں تو اس کے بعد انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، خارج میں باہر چاہے وہ کتنا جھوٹ کیوں نہ بولے، اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، جذبات کچھ منفی ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ ہم اپنی شرمگاہوں کو، ان جگہوں کو کہ جن سے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ دوسری جانب جو لوگ ہیں صنف والے، دی اپوزٹ جینڈر، ان کے ہاں منفی جذبات پیدا ہو سکتے ہیں. تو انسان اگر شرافت کے دائرے کے اندر ہے تو وہ پھر اپنے ان جسم کے حصوں کو اچھی طرح سے ڈھانک کے رکھے گا، اپنے گفتگو کے انداز میں، اپنے دیکھنے کے انداز میں، اپنے مختلف جو اس کی حرکتیں ہوتی ہیں جسم سے صادر، ان سب میں اس بات کا لحاظ رکھے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی منفی جذبات پیدا ہوں یا دوسرے فرد کے اندر کوئی منفی جذبات پیدا ہوں. اختلاط مرد و زن کے بغیر معاشرے چل نہیں سکتے، یہی پوائنٹ ابھی ڈاکٹر خالد ظہیر نے ریز کیا ہے. اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر لیں گے ہم مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عسکر ندیم سید صاحب. ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی روایات کی عکاسی کرتے ہوئے ڈرامے اور بہترین انٹرٹینمنٹ انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہے پی ٹی وی کے ذریعے سے، مختلف چینلز کے ذریعے سے، آج شاید اتنی معیاری چیزیں ہمیں نہیں مل رہی. ان سے بات کرتے ہیں، ان کا اوپینین لیتے ہیں. السلام علیکم عسکر صاحب. جی السلام علیکم. جی عسکر صاحب، یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ دہائیوں پہلے جو ڈرامے بنتے تھے جس میں ہماری ٹریڈیشنز کو بہت اچھی طرح دکھایا جاتا تھا اور لوگ اسے پسند بھی بہت کرتے تھے، آج اتنا ٹریڈیشنز کو فالو نہیں کیا جا رہا اور ہم لوگ تھوڑے سے فحاشی کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ایکچولی وہ جس بات کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس وقت ایک ہی پی ٹی وی تھا اور اس کے مینڈیٹ پہ تھا کہ فیملی اورینٹڈ انٹرٹینمنٹ دی جائے گی. صحیح. فیملی میں سارے بزرگ بچے سب اکٹھے بیٹھ کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے. اس لیے ایز اے رائٹر ہماری ایک کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہم ایسا موضوع یا ایسی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ڈرامہ دیں کہ جو فیملی ساری اکٹھے بیٹھ کر دیکھ سکے، ایمبیرس نہ ہو. خیر وہ وقت تو گزر گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب بھی بہت سارے چینل جو ہیں وہ اس ریسپانسبلٹی کو فیل کر رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ لباس میں یا کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سا یہ لوگ بولڈ ہو جاتے ہیں. جی. تو وہ اس سے بچا جانا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. صحیح. جہاں تک یہ فحاشی کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ڈیفائن ہم اتنی جلدی کر سکتے ہیں. بیڈ ٹیسٹ چیز بھی خراب ہو سکتی ہے اور وہ چیز جو معیار سے گری ہوئی ہو وہ بھی بری ہو سکتی ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت بھی بری ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پلیز میں موضوعات کی حد تک تھوڑا بولڈ ہو رہے ہیں. صحیح. اچھا، بولڈ ہونے کی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت بھی ہے کیونکہ جس تیزی سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے انفارمیشن کی یلغار ہو رہی ہے اور دوسرے چینلز جو کہ دوسرے ممالک کے ہیں ان کے اوپر ٹرانسمیشنز یہاں تک پہنچ رہی ہیں، تو شاید ہمیں بھی تھوڑا سا بولڈ ہونا ہی پڑے گا ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ دوسرے مینز یوز کیے جائیں ان چیزوں کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ہم خود اپنی یوتھ کو وہ سب بتا دیں. بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے. دیکھیے بولڈ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا تھیم جو ہے وہ کیا ہے اور سوسائٹی کو وہ کس طریقے سے سوال اٹھا رہا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کن نارمز کو چیلنج کر رہا ہے. صحیح. اور تیسری یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کیا دیا گیا ہے، وہ کس طریقے سے پیش کی گئی ہے. دنیا کی بولڈ سے بولڈ تھیم کو بھی اگر آپ آرٹسٹیکلی پلے کریں گے تو اس پہ اعتراض نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے آرٹ کو بنیادی طور پر برقرار رکھا ہے. آرٹ میں اور بیڈ ٹیسٹ میں بڑی تھن لائن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی آرٹ کو
اس کے حساب سے کرے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ بہتر پورٹریل ہوگا. ٹھیک ہے اصغر صاحب، یہ تو ٹی وی کی بات ہو گئی، لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو رول ہمارا تھیٹر پلے کر رہا ہے اور جو رول ہماری فلمیں پلے کر رہی ہیں وہ تو بالکل پازیٹیو نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی رائے کے ساتھ ہوں، اور آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس ایشو کو اٹھایا تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہماری فلم انڈسٹری گری کس وجہ سے ہے، خراب کس وجہ سے ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ بے انتہا بیڈ ٹیسٹ، ولگر اور بہت ہی عجیب طریقے سے انہوں نے لائف کو پورٹریل کیا. اور میں خود سینسر بورڈ میں رہا، ہماری فلم انڈسٹری کو لوگوں نے خود ریجیکٹ کیا ہے اور انہی وجوہات سے ریجیکٹ کیا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ جن کی وجہ سے فلم انڈسٹری تباہ ہوئی ہے وہ لوگ پھر کچھ کر سکیں گے. اس کی جگہ اب نئی ویلیوز کے ساتھ، نئے آرٹسٹک ٹیلنٹ کے ساتھ، کریٹیوٹی کے ساتھ نوجوانوں کو آنا پڑے گا اور وہ آ کے اس کو ریوائیو کریں گے. ایک بات جہاں تک اسٹیج اور تھیٹر کا تعلق ہے، سچی بات ہے وہ کسی بھی حوالے سے تھیٹر کی ڈیفینیشن پہ نہیں آتا. وہ بیسیکلی ایک طرح سے کون سا دنیا کا تھیٹر ہے جو رات کے 2 بجے چلتا ہو. یہ واضح طور پر وہ اشارہ ہے کہ یہ کوئی تھیٹر، کوئی تفریح نہیں ہے. یہ ایک طرح سے ایک خاص طبقے کی عیاشی کے لیے کوئی نہ کوئی سامان باہم پہنچایا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ اصغر ندیم صاحب ہم سے بات کرنے کا، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، کچھ چیزیں ہیں جو زینت کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں جو آرائش میں آتی ہیں. میں نے یہ سنا ہے کہ سنگھار کو عورت کا حق کہا گیا ہے. ان کو الگ الگ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ دیکھیں، یہ معاملہ ظاہر ہے بار بار اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا حد فاصل ہے کہ جس کو ملحوظ رکھنا مرد و عورت کے تعلق میں، انٹریکشن میں ضروری ہے. یہ اتنا نازک سوال ہے کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا تھا، اور اس نے اس کو بڑے واضح اور بھرپور طریقے سے دیا. یہ انسان کی ایک الگ بدقسمتی ہے کہ اس جواب کے نازل ہو جانے کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو مسلمانوں کے ہاں افراط ہے یا تفریط ہے. یعنی وہ یا ایک جانب بہت آگے بڑھ گئے ہیں یا دوسری جانب بہت آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں یہ بتایا ہے کہ جب بھی مردوں اور عورتوں کو آپس میں انٹریکٹ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یعنی یہ کہ وہ اگر دیکھیں تو شرافت کی نگاہ سے دیکھیں، اور وہ اپنے لباس کو بھی اور اپنے نفسیات کو، اپنے رجحانات کو بھی حدود کے اندر رکھیں، اور ان کا لباس شریفانہ باوقار ہونا چاہیے. یہی 2 ہدایات آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی کہیں. لیکن خواتین چونکہ خواتین ہیں اس لیے ان کو مزید 2 باتیں کہیں. ایک یہ کہا گیا کہ وہ جب بھی اس طرح کے کسی موقع پر آئیں تو انہیں اپنے چادر سے، اوڑھنی سے اپنے سینے کو اچھی طرح سے ڈھانک لینا چاہیے، اور اگر وہ بناؤ سنگھار کریں، وہ جو آپ نے سوال کیا، تو وہ بناؤ سنگھار کر سکتی ہیں، لیکن وہ پھر اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کو ظاہر نہیں کریں گی سوائے اس حصے کے کہ جو فطری طور پہ آپ سے آپ ظاہر ہے. الا ما ظہر منہا، یعنی اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیروں کو اگر انہوں نے سنوارا بھی ہے، زینت سے آراستہ بھی کیا ہے، تو وہ کھول سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے حصے انہوں نے زینت سے، آرائش سے آراستہ کیے ہیں، ان کو چھپانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو تعلیمات آپ نے بتائی ہیں، ابھی بیان کی ہیں، کیا یہ جنرلی سب پہ اپلائی ہوتی ہیں کہ محرم اور غیر محرم کے لیے الگ الگ ہیں؟ دیکھیں، اس میں جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم مردوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو آرائش کی بات ہے وہ آرائش اور زیب و زینت وہ محرم رشتہ داروں کے سامنے کھول سکتی ہیں. باقی سب کے لیے یہ بات یکساں ہے، اور گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی ہے. گھر کے باہر کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر ایک بات مشہور ہو گئی، اور وہ اس لیے ہوئی کہ سورہ احزاب میں ایک آیہ مبارکہ آیت نمبر 59 آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال لیا کریں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور وہ ستائی نہیں جائیں گی.
صحیح۔ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ، اس کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس زمانے میں کچھ غنڈے منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمان عورتوں کو ستا رہے تھے، صحیح۔ اور وہ بہانہ یہ تراشتے تھے کہ ہم تو اپنی لونڈیوں کو دیکھنے جا رہے تھے، تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کچھ اور خواتین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو لونڈیوں سے فرق اور ممتاز کرنے کے لیے کہا کہ وہ اپنے سر پر چادر اوڑھ کے جایا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف زادیاں آزاد عورتیں ہیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ چنانچہ جو عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں، یا یوں کہیے کہ جو آداب بیان فرمائے ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، وہ وہی ہے کہ جو سورہ نور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان ہوئے ہیں۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس میں مزید اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب یہ احکام نازل ہوئے تو محسوس ہوتا ہے نا طبیعت میں کہ بعض لوگ کچھ زیادہ احتیاط پسند ہوتے ہیں، جی۔ تو بعض مردوں اور بعض خواتین نے شاید یہ محسوس کیا کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپس میں ملنا جلنا نہیں ہو سکتا، تو ایک قسم کا سوشل ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں کمی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی سورہ مبارکہ سورہ نور میں جو 24ویں سورہ ہے، آیت نمبر 58 سے 61 میں یہ بات واضح فرمائی کہ دیکھو کوئی حرج نہیں، چاہے تم اپنے باپوں کے ہاں، ماؤں کے ہاں، چچاؤں کے ہاں، ماموں کے ہاں، خالاؤں کے ہاں، پھپھوؤں کے ہاں، دوستوں کے ہاں جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، چاہے تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ تمہیں بتا دیا ہے اصل میں وہی حدود ہیں، اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آپس میں ملو۔ اچھا نہیں ملنا چاہتے اور الگ سے کھانا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں، تمہاری مرضی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی تہذیب میں یہ ایسے نہیں ہوتا، نہ کریں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ اب طریقہ ایسا ہے کہ جس کو اختیار کرنا ضروری ہے، خواتین مردوں کے ساتھ مل کر گفتگو کرنے سے سیکھتی ہیں، ان کے اندر سلیقہ آتا ہے، ان کو دنیا کی معلومات حاصل ہوتی ہے، تو کوئی حرج، کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے دین نے جس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ فطری نقطۂ توازن ہے کہ جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے، اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ زنا خدا تعالیٰ کے ہاں ایک قابل نفرت جرم ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ صحیح۔ اسی گفتگو کو ناظرین آگے بڑھائیں گے، لیکن اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک کے بعد ہم ڈاکٹر خالد ظہیر کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے، لیکن اب کچھ سوالات ہمارے پاس ایسے ہیں جو کچھ ینگسٹرز نے ہم سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ ہم ڈاکٹر خالد سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم نے وہ ریکارڈ کیے۔ آئیے فرسٹ کوشچن پوچھتے ہیں اور پھر ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ میرا نام محوش شہین ہے۔ میرا کوشچن ڈاکٹر ظہیر سے یہ ہے، حیا کا تصور زمانے کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، جسے پہلے لوگ فحاشی کہتے تھے، اب اس چیز کو فحاشی نہیں کہتے۔ فحاشی کی کوئی ایسی تعریف ہے جو زمانے کے ساتھ نہ بدلے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، تبدیلی یقیناً آتی ہے، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں یہ واضح فرمایا ہے کہ ایک کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے، توقع ہے کہ جس سے کم پر کوئی معیار قبول نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور اس میں وہ جو احکام بیان ہوئے ہیں سورہ نور میں، انہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد ہوں یا عورت، دونوں کو اپنی شرم گاہوں کو ڈھانکنا ہے، صحیح۔ اور عورت کو اس سے مزید اپنے سینے کو اچھی طرح سے ڈھانکنا ہے، تاکہ ان دونوں خطرے کے جو جگہیں ہیں، امکانات، اس سے کوئی ایسا سگنل نہ جائے، کوئی ایسا امکان پیدا نہ ہو جس سے انسان کے اندر کوئی منفی خیالات، جذبات پیدا ہوں۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ یہ ایک اصولی بات بھی بتا دی ہے کہ زنا ہر حال میں قابل نفرت جرم ہے، دین میں 3 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ایسی معاشرت بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں لوگ جنگل میں رہ رہے ہیں اور انہیں کوئی بہت زیادہ تمدن اور تہذیب کے اثرات ان تک نہیں پہنچے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ ان کے ہاں لباس کے معاملے میں اس طرح کی احتیاط نہ ہو کہ جو بعض دوسرے معاشروں میں ہو۔ مطلوب تو یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حیا کی اور اپنے شرم کی جو جذبات ہیں ان کو تسکین دیں،
اور ان کے مطابق اپنے لباس اور اپنے معاملات کو ایسے نبھائیں کہ ایک جانب کوئی بہت گھٹن بھی پیدا نہ ہو. معلوم یہ ہو کہ دنیا کے معاملات چل رہے ہیں، عورت اور مرد دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فطری ٹیلنٹ دیا ہے وہ اس کو استعمال کریں، بروئے کار لائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بھی یہ بھی جان لیں کہ ان کے آپس میں اختلاط کے نتیجے میں بعض خدشات ہیں اور انہیں اس سے بچنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن لیتے ہیں. جی، میرا نام طاہر اعظم ہے اور میں خالد ظہیر صاحب سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ فحاشی کا معاملہ عورتوں تک ہی کیوں محدود ہے؟ مردوں کے بھی بعض لباس اور حرکتیں قابل اعتراض ہوتی ہیں، ان پر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ جی ڈاکٹر صاحب، بات تو صحیح ہے کہ صرف اس کو عورت سے کیوں ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے ابھی جو سورہ نور کی 2 آیات کا حوالہ دیا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے یہ تقاضا کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے مردوں سے کہا گیا ہے اور پھر اسی بات کو عورتوں کے لیے دہرایا اور عورتوں کے بعض خصوصی معاملات کی وجہ سے ان کو مزید کچھ ہدایات دی گئی. تو اس میں اگر کوئی تفریق کی جاتی ہے تو وہ معاشرے میں مردوں کی زیادتی ہے. ظاہر ہے کہ انہیں دونوں جانب جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور میں اس سوال سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس معاملے میں عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ بیچاری تو معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے سے کٹ کر ایک بالکل الگ ایک حصہ بن جاتی ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہوں گی کہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن میں وہ گریب ہو جاتی ہیں. ایک طرف جو ہماری اکنامک صورتحال ہے اس میں لوگ یہ تقاضا کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کی بہویں ان کی بیٹیاں باہر نکلیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، کما کر لائیں. دوسری جانب یہ کانسیپٹس اتنے سینسٹیو ہیں کہ تھوڑا سا بھی ایسا معاملہ جس میں صرف سنی سنائی بات اگر گھر والوں تک پہنچ جائے تو لڑکی بیچاری کا کام کرنا محال ہو جاتا ہے. تو وہ اس چیز کو بیلنس کرتی کرتی ایک ڈبل ایگزرشن سے گزرتی. یہ بات بھی صحیح ہے اور مجھے اجازت دیجیے کہ یہ بات بھی ہے کہ ہمارے ہاں مردوں کی ذہنیت جو ہے وہ منفی ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے نام نہاد شریف لوگ جو ہیں جب وہ آفیسز میں جاتے ہیں اور اس طرح سے خواتین کو دیکھتے ہیں، بسوں میں دیکھتے ہیں تو وہ غنڈے بن جاتے ہیں. بالکل وہ ایسی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر ریئیکشن کے طور پر گھر والے بڑے بوڑھے وہ اپنی خواتین کو گھروں سے باہر نکلنے سے روک دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں مرد کا کردار عورت کے مقابلے میں زیادہ افسوسناک ہے، کم سے کم ہمارے معاشرے میں. نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم، میرا نام علائنہ ہے اور میرا کوشچن یہ ہے کہ آنکھوں کی بدنظری کو روکنے کا بہترین طریقہ تو نکاح ہے، لیکن اس کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جی ظاہر ہے کہ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ایک لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی پڑھنا ہے. تعلیم کے پورے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد عمر سچی بات ہے 20 سے بڑھ کر کوئی 30 کے قریب ہو جاتی ہے جب انسان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں اس فطری راستے کو اختیار کرنے کے معاملے میں کہ جس کو اگر اختیار کیا جائے تو اس سے حالات بہت بہتر ہو جائیں. ظاہر ہے کہ اب اگر صورتحال ایسی ہے تو پھر دونوں جانب احتیاط بھی زیادہ ہونی چاہیے. ہم ظاہر ہے کہ تعلیمی اداروں میں کو ایجوکیشن کو روک تو نہیں سکتے، لیکن بہرحال جب کو ایجوکیشن ہو رہی ہے تو پھر ایڈمنسٹریشن کو بھی، لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے آپس میں مل کر کام کرنے اور پڑھنے کے نتیجے میں بہت سے خدشات ہیں اور ہمیں زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری تو کئی گنا ہے. ہمیں تو اصل میں اس مغربی معاشرے کے لیے بھی ایک معیار قائم کر کے ان کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے کہ جو معاشرہ، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں بہت سے دوسرے معاملات میں اخلاقی طور پر بہت بلند ہے، لیکن اس معاملے میں مغربی معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ سچی بات ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم کم سے کم اس معاملے میں ان کی رہنمائی کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو تم ہماری جانب دیکھو اور تمہیں یہ احساس ہو کہ مردوں اور عورتوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 انتہائیں وجود میں آ گئی ہیں. یا وہ مذہبی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مذہبی تصورات کے نتیجے میں یہ کانسیپٹ پیش کیا ہے کہ عورت ایک ایسا انسانی وجود کا حصہ ہے
کہ جس کو کہ نظر ہی نہیں آنا چاہیے. بالکل. اور دوسری جانب معلوم ہوتا ہے کہ بے حیا روی کی وہ انتہا ہے کہ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مغرب سے بھی کہیں آگے بے حیائی میں بڑھ جائیں. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کوشچن لیں گے ہم. میرا نام اسامہ افتخار ہے اور میں ڈاکٹر ظہیر سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فحاشی کے معاملے میں کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے یا یہ ان لوگوں کے ضمیر پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، کوئی قانون ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں اس کا قائل ہوں کہ قانون ہونا چاہیے، لیکن وہ قانون اتنا سخت نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہو کہ لوگ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف جا رہے ہیں. ری ایکشن آنا شروع ہو جائے. قانون اس لیے ضروری ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ فحاشی کی بیماری ایسی ہے کہ جو انسان کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے، انسان بے قابو ہو جاتا ہے. جیسے شراب کا نشہ ہوتا ہے ویسے اس کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے. ایک خاص موقع سے آگے بڑھنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. اگر معاشرہ اس کے لیے وہ مواقع فراہم کر رہا ہے تو یہ معاشرے کی بھی خرابی ہے. سچی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ میں، ٹیلی ویژن چینلز میں، پورنوگرافی کے اور جو مختلف ذرائع ہیں میگزینز کے، اس میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے، اگر وہ نوجوانوں کو، بچوں کو اور بڑوں کو اگر آپ دکھاتے رہیں گے تو پھر یہ توقع آپ ہرگز نہ کیجئے کہ ان کا ضمیر ان کو روکے گا. اس لیے کہ اس معاملے میں انسان بے بس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنی ایزی ہو گئی ہے، ایک بٹن کے کلک پہ آپ کو کیا کیا اویلیبل ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں نا کہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، کتنا ظلم ہے کہ ہم سڑکوں پہ جا رہے ہیں اور بل بورڈز پہ ہمیں وہ تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کو دیکھ کے انسان کی طبیعت میں ظاہر ہے کہ منفی رجحانات پیدا ہوتے ہیں. آدمی کی طبیعت بیزار ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ پاکیزگی، وہ شرافت جو انسان کو مطلوب ہے، وہ نماز کے اندر کی کیفیات کے جو انسان کے اندر پیدا ہوئی ہیں وہ ساری متاثر ہو رہی ہیں. سچی بات ہے کہ یہ فحاشی پھیلانے والے لوگ ظالم لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلا رہے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا ہوگا، اس لیے کہ یہ ظلم ہے. یعنی آپ لوگوں کے ذہنوں کو، ان کی نگاہوں کو مسموم کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو تکلیف دے کے اللہ کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو فحاشی پھیلاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے مجرم. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں. آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. ڈاکٹر صاحب، جب ہم عام طور پہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ عورتوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جو خوبصورت چیز ہوتی ہے اسی کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، لیکن کیا کوئی قوانین ایسے بھی ہیں جو یہ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ چھپانا کس طرح ہے؟ مثلا پردے کی بات کرتے ہی سب سے پہلے ذہن میں برقع آتا ہے. اب برقع ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ایک روایت سے جڑی ہوئی چیز ہے برِ صغیر پاک و ہند میں، اور کچھ اور ایریاز میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو کیا یہ برقعے سے ایسوسیٹڈ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے کہ اس کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے؟ میرے وہ بہن بھائی ناراض نہ ہوں کہ جو اس کے بہت شدت سے قائل ہیں. سچی بات یہ ہے کہ دین میں ایسی کوئی چیز بیان نہیں ہوئی ہے کہ جو عورتوں کو برقع لینے پر مائل کرے. یہ بات بھی ہے کہ برقع ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف مسلمانوں ہی میں نہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی رائج رہا ہے. جی. ہندو خواتین اور بلکہ کرسچن خواتین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اس طرح سے نقاب لیا کرتی تھیں، شاید ابھی بھی لیتی ہیں. ہمارے دین نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی ہے. جس دین کی اصل سورس بک قرآن مجید یہ کہہ رہی ہو ان کے لانے والے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو جو خواتین کی کیٹیگریز بتا دی گئی ہے ان کیٹیگریز کے علاوہ آپ کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کر سکتے، ولو اعجبا کا حسن ہننا، اگرچہ کہ آپ کو ان کا حسن پسند ہی کیوں نہ آئے. ظاہر ہے وہ کتاب یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ خواتین برقع لیں؟ ظاہر ہے کہ یہ تو کنٹرڈکشن ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک درمیان کا راستہ بیان کیا ہے کہ جس راستے کے اختیار کرنے میں زندگی کی ترقی میں، تمدن کے آگے بڑھنے میں، اس کریٹیوٹی کو کریٹ کرنے میں کہ جس کا ذکر اصغر ندیم صاحب نے کیا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ پاکیزہ انٹرٹینمنٹ لا سکتے ہیں، آپ کریٹو قسم کے ڈرامے بنا سکتے ہیں، آپ اچھے اچھے پروگرام کر سکتے ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کہ جو حدود شرم و حیا کے تقاضے کے مطابق ہمارے اندر، ہماری فطرت، ہمارے ضمیر میں موجود ہے. سو دین نے اس طرح کی کوئی رکاوٹ بیان نہیں کی، اور میں بار بار
درد مندانہ طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب دین کے نام پر آپ اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے آگے بڑھ کر احتیاط کے تقاضے کے تحت کوئی اقدام کرتے ہیں تو دنیا آپ کو دیکھ کے دین کو سیکھتی اور سمجھتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے حد سے آگے بڑھ کر کوئی کام کیا ہے تو لوگ پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ تو درمیان کے راستے کو سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور قرآن کے بیان کے مطابق خواتین کے اوپر کوئی برقع پہننے کی پابندی عائد نہیں۔ ناظرین، ضابطہ حیات میں اس وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، فحاشی کے نام پہ یا کچھ چیزیں جو کہ ہم ڈسکس کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، ہم بہت ساری ہیلدی چیزوں کو کئی دفعہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایکسپلوریشن، انوویشن، نئی چیزیں کریٹ کرنا، اور آرٹ، ہیلدی تھیٹر، یہ سب کچھ جس طرح کی ہم نے ابھی بات بھی کی ہے، تو کیا اتنی زیادہ کوئی جھجک کی بات ہے کہ بس خاموشی ہو کے بیٹھ جائیں کیونکہ جی شرم بہت زیادہ ملحوظ خاطر ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں باقاعدہ یہ چیلنج کیا ہے کہ کوئی بتائے کہ کون ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے خوبصورتی کو حرام کیا ہے۔ اللہ نے تو زینت کو، خوبصورتی کو دنیا والوں کے لیے بنایا ہے، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے بنایا ہے۔ صحیح۔ آگے چل کے یہ فرمایا کہ تم ان کو یہ بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فحش کو، اس کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی، ٹھیک، لباس میں بھی، بات چیت میں بھی، اور خیالات میں بھی، اور بعض دوسری چیزوں کو بھی آگے بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اپنے تمام تر حسن کے ساتھ اور تمام تر پوٹینشل کے ساتھ، تنوع کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو ایکسپلور کریں، اس میں ہم نئی نئی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ہم ان کو دریافت کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اس رب کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہم کو عقل دی، جس نے ہم کو کریٹیوٹی دی، جس نے ہم کو یہ وسائل دیے کہ جن کو ہم استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر اور آسان بنا رہے ہیں۔ جب انسان ایک ہیلدی زندگی گزارے گا، صحت مندانہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا، تو پھر اس طرح کی منفی اور گھٹیا باتیں انشاءاللہ اس کے اندر نہیں داخل ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو حیا کا مادہ، اس کے اندر جو اس کا رجحان ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بے حیائی کی طرف آگے نہ بڑھیں، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم وہ برائی نہ کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، جو کچھ مغرب سے متاثر ہیں، کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کسی انسان نے کسی کو قتل کیا، یہ تو جرم ہوا، کسی نے کسی کی چوری کی، یہ تو برائی ہوئی۔ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں باہمی رضامندی سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ صحیح۔ نہیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے ہم کو شرم دی ہے، اللہ نے ہم کو حیا دی ہے، اور بنانے والے کا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر کریں، اور اگر ہمارے اندر کوئی منفی رجحان پیدا ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی لذت مل رہی ہے، تو ہم اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اور اس کی حیا اس کے روب اور اس کے خوف کی وجہ سے اپنے ان جذبات کو تسکین دینے کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی۔ فحاشی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کوئی کنفیوژن پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دین بہت سادہ ہے، اور ہر چیز الگ الگ کر کے اتنی کھول کے بیان کر دی گئی ہے کہ اس کے بعد بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے تو وہ ہمارے سمجھنے میں یا ہمارے سمجھانے والوں میں کوئی غلطی ہے۔ کوشش کریں کہ ہمارے اندر کی جو حس ہے، جس میں ہمیں بہت ایکوریٹلی پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز پازیٹیو ہے، کون سی چیز نیگیٹو ہے، اس کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑیں، تاکہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، منفی چیزوں کی طرف لے کے جاتی ہے، ہم اس کی طرف جا ہی نہ پائیں۔ رہ گئی اللہ تعالیٰ کی بات، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، سوچنے اور سمجھنے پہ پابندی کسی نے نہیں لگائی، بلکہ اسی لیے تو انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔